हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आई होप आज की जो वीडियो है आपको पसंद आए। आज का जो रिएक्शन वीडियो है, उस वीडियो का टाइटल है ज़्यादा सोने से कामयाबी कभी नहीं मिलेगी, हुजूर का फरमान सुनो। मुफ्ती सलमान अजहरी जी का बयान है, ये सक्सेस के ऊपर है। ये बयान मैंने लिया है इल्मी दीन सुनी चैनल से। तो गाइज़ आई होप आप सभी को ये बयान बहुत पसंद आने वाला है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तभी मैंने कहा सोचा आप सबके सामने शेयर करूं। तो गाइज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। चलिए आज टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को सुनते हैं, उसके रसूल बाद पाक बाकी बातें सल्लल्लाहु बाद में ताला अलैहि करते हैं। वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने दो लोगों को सोते हुए कभी नहीं देखा। वो कौन दो लोग हैं? तवज्जो चाहता हूँ। दो दो लोग लोगों कभी को नहीं सोएंगे। मसलन कभी नहीं सोने का मतलब यह है कि ज्यादा नहीं सोएंगे, सोते सोते थोड़ी ना गुजारे। कौन? फरमाया, एक वो शख्स ज़्यादा नहीं जिसको सोएंगे। किसी चीज की तलब है, इंतजार में बैठा हुआ है, वो नहीं सोएगा। गाड़ी अभी आने वाली है, उसके इंतजार में खड़ा है, तो सोएगा तो पता नहीं कब आई कब चली गई। जो किसी चीज की तलब में बैठा है वो नहीं सोता। दूसरा, जो किसी चीज से डरा हुआ है वो भी नहीं सोता। मिसाल के तौर पर, इधर से भी उधर से भी इधर से भी दुश्मन का खौफ है, तो क्या उसे नींद आएगी? नहीं सोएगा। जो बंदा किसी चीज की तलब में है वो भी बिल्कुल नहीं नहीं। सोता, और जो किसी चीज के खौफ में है वो भी नहीं सोता। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो फिर जिसको जन्नत की तलब है वो सो क्यों रहा, और जिसको जहन्नम का खौफ है वो सो क्यों रहा। और ये हदीस के कई अल्फाज हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोने वालों में ना रहो, यानी कसरत से सो करके अपने दिन और रात काट लिए तो ना तुम उस तलब को पा सकोगे जिसके लिए दुआएं करते हो, जन्नत चाहिए जन्नत चाहिए। अरे जिस चीज़ की तलब है सो करके चाहिए तुम्हें, और जहन्नम से डरते भी हो फिर भी सोए हुए हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोने वालों के पास से गुजरे और फिर ये इरशाद फरमाया, मैंने नहीं देखा कि जहन्नम से डरने वाले इस तरह सोते हैं। और आयत करीमा भी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वकम मिन क़रयतिन अहलकनाहा फ़जाअहा बअसुना बयातन। वह ये जो है आयत तिलावत फरमाई कि बहुत सारे करिए देहात ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने हिलाक फरमा दिया, वहुम नाइमून, और जबकि वो सो रहे थे, सोने वाले गफलत में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये तिलावत फरमाई। इसका मतलब ये मेरे अजीज़ों, मैं खुलासा ये बताना चाहता हूँ कि आखिरी अशरा हमारा सोने का नहीं है। अंदाज़ा करो कि कल अगर तुम्हारी मौत आने वाली है तो क्या आज की रात सो के गुजारोगे? कल अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा जनाजा उठाया जाने वाला है तो कैसे आज की रात गुजरेगी? होना ये चाहिए कि ये आखिरी अशरा जो अल्लाह ताला ने दिया है, सेहत और सलामती के साथ तुम्हें दिया है। कौन सी मुसीबत है तुम्हारे पास आज? और आज तो हालात ऐसे डराए हुए आप देख भी रहे हैं। इतनी मौतें आम हो गई हैं इस बीमारी के नाम से। आप देखें, हिंदुस्तान में ही रोज़ाना की 3,500 से 4,000 मौतें हो रही हैं सिर्फ ये कोरोना के नाम से। जो गया एक दिन में 2 दिन में हट्टे कट्टे सेहतमंद लोग जा रहे हैं, एक एक घर से कई कई लाशें जा रही हैं। तो क्या ये आप सबको दहला नहीं देती चीज़ें कि मौत बरहक है और आज या कल आनी है? और आज मौत ने ये बता दिया है हिंदुस्तान के माहौल में भी कि बूढ़ा होना ज़रूरी नहीं मौत के लिए। वो तो बच्चों को भी ले जाती है, जवानों को भी। बूढ़ा होना ज़रूरी नहीं है। बाज़ लोग अगर ये सोच करके बैठते हैं, अभी उम्र ही क्या है मेरी, मरने की उम्र थोड़ी ना है। मेरे अजीज़, मरने की कोई उम्र ही नहीं होती। अब हमारे पास वक्त की कमी बहुत है, और जहन्नम से बचने के लिए हमने क्या किया? मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, तवज्जो चाहता हूँ। फरमाते हैं, जो इम्पॉसिबल है, जो नामुमकिन है, वो एक चीज़ है, मैं बताता हूँ। आप गेस करें, दुनिया में एक चीज़ ऐसी इम्पॉसिबल है जिसको सब मानेंगे, मुसलमान ही क्या, हिंदू भी, ईसाई भी, यहूदी भी, सब मानेंगे। वो इम्पॉसिबल, सब उसको कहेंगे।
کون سا امپاسبل؟ موت سے بچنا. کوئی کہے گا پاسبل ہے؟ موت سے کوئی بچ سکتا ہے؟ آج بچے گا، کل بچے گا، پرسوں کوئی تو ایک لیمٹ آئے گی اس کی، جب تو مرے گا. موت آنا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، ایک امپاسبل چیز ہے. موت سے بچنا ممکن نہیں، محال ہے. محال ہے نا. اب دوسری چیز میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مسلمان ہونے کے ناطے آپ یہ مجھے بتائیں، جہنم سے بچنا، دوزخ سے بچنا ممکن ہے کہ ناممکن؟ ناممکن تو نہیں. جہنم سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ تم اگر برے کام نہیں کرو گے بالکل تو نہیں. جہنم میں تھوڑی نہ جانا ہے. تو یہاں کچھ پریکاشن سے، کچھ احتیاط سے جہنم سے بچا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اب دیکھو ہماری یہاں پر الٹ پھیر کیسے ہے زندگی میں. جو امپاسبل ہے موت سے بچنا، اس کے لیے ہم دوڑ بھاگ بہت کرتے ہیں، کوشش بہت کرتے ہیں کہ کسی طرح بچ جائے. یہ دوائیاں کرانا، ساری چیزیں تو اسی لیے تو ہے نا، موت سے بچنے کے لیے. موت سے بچنا ناممکن ہے، پھر بھی بچنے کی انسان بہت کوشش کرتا ہے. جبکہ جہنم سے بچنا ممکن ہے، پاسبل ہے، اس سے بچنے کی ایک کوشش بھی کیوں نہیں کرتا؟ وہاں پر کوشش ہونی چاہیے. اب میں اگر آپ کو سنا دوں چند آیتیں، اس کے بعد سوائے دعا کے ہمارے پاس کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے. قرآن کی چند آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مفہوم آیتوں کا رکھتا ہوں جلدی جلدی میں، کہ جہنم کا ایک خاکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہے کیا یہ چیز جہنم. پہلے قرآن کی آیتیں اگر آپ سن لیں کہ قرآن پاک میں اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بیان کیا ہے. بہت ساری جگہ آپ آیتیں بھی پڑھتے ہیں، سورتیں جو آپ کو یاد ہوں گی، ان سورتوں میں بھی کئی جگہ جہنم کا ذکر آیا. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، یہ جو سورہ ہے اس میں پورا جہنم کا تذکرہ ہے. آپ دیکھیں جہنم کی آگ کا تذکرہ، یہ ساری چیزیں آئی گی. اب قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، اس میں سورہ یونس کی ایک آیت جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں. جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما. دیکھتے ہی جہنم کو، جب جہنم کو لایا جا رہا ہوگا تو چہرے جو ہے بالکل کالے پڑ جائیں گے، سیاہ پڑ جائیں گے. اچھا، جہنم کوئی ایک کنویں کا نام نہیں ہے. جہنم کتنی بڑی ہے یہ میں اگر آپ کو بتا دوں تو اندازہ کریں. جہنم میں جس کو ڈالا جا رہا ہے نا، جو جہنمی، اس کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک جو چوڑائی ہے، وہ ایک تیز گھوڑا 40 دن دوڑے تب طے ہوگی. جہنمی، ایک جہنمی، جہنم کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس انسان کو ڈالا جا رہا ہے دوزخ میں، اس کو اتنی بڑی شکل بنا کر کے ڈالا جائے گا. اب آپ اندازہ کریں، ایک جہنمی جب اتنا بڑا اس میں گر رہا ہے، تو جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو جہنم میں گر رہے ہوں گے، تو پھر جہنم کتنی بڑی ہوگی. اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ. اس کے طبقات ہیں، وادیاں ہیں، عذابات ہیں، کیسے کیسے عذابات ہیں، ان کے ذکر بھی قرآن پاک کے حوالے سے آئے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی یہ جو ملتا ہے. اب یہ دیکھیں، سنیں، جہنم کے ایک احاطے کی 2 دیواروں کے درمیان، صرف ایک سائیڈ کی بات کر رہا ہوں، پورے جہنم کی نہیں، ایک احاطے کی 2 دیواروں کے درمیان 40 سال کی مسافت لگی. اگر طے کرنا چاہے کوئی تیز رفتار سواری تو وہ 40 سال کی مسافت صرف اس کا ایک کارنر ہے جہنم. اور یہ بھی حدیث پاک میں ملا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے، ایک اچانک دھماکے دار آواز آئی. صحابہ نے پوچھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے منہ سے گرایا گیا تھا، وہ اب جا کر کے اس کے نیچے لگا ہے، تہ میں جا کر پہنچا ہے. تو اگر اس کی گہرائی اتنی ہے، 70 سال لگ جاتے ہیں ایک پتھر کو گرتے گرتے، تو وہ کس قدر بڑی ہوگی جہنم. جب جہنم کو لایا جا رہا ہوگا، اس کو زنجیریں پہنا کر کے، کڑیاں ڈال کر کے فرشتے لا رہے ہوں گے. کتنے فرشتے لا رہے ہوں گے جانتے ہیں آپ؟
صرف جہنم کو لانے والے جو فرشتے ہیں وہ سب سے بڑے طاقتور فرشتے، جہنم کو کھینچ کر کے میدان محشر میں جب لایا جا رہا، توجہ چاہے، جب وہ فرشتے لا رہے ہوں گے تو کل تعداد جو بتائی گئی ہے بعض روایت میں 490 کروڑ فرشتے صرف اس کو تھامے ہوں، جس میں سے ایک فرشتے کی طاقت اتنی ہے اللہ اکبر کہ وہ دنیا کے سارے پہاڑوں کو اٹھا سکتا ہے۔ 490 کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہوں۔ اب اور دیکھیں آپ، میں بتاتا ہوں، اس کو جو زنجیریں پہنائی گئی ہوں گی، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں، ہر زنجیر، اس طرح کی 70,000 زنجیریں اسے لگی، فرشتے اسے کھینچ کر کے لا رہے ہیں۔ اور جب میدان محشر میں وہ جہنم کو لایا جائے گا، آگ اگلتی ہوئی جب وہ آ رہی ہوں، اب یہ بات پڑھتے ہی دل دہل جاتا ہے میرا کہ جیسے مجرمین کو دیکھے گی جہنم، جن کے لیے دوزخ لکھ دیا گیا یا ان کو دوزخ میں جانے کا آرڈر ہو گیا، تو جیسے ہی وہ مجرمین کو میدان قیامت میں جہنم دیکھے گی، یہ 490 کروڑ فرشتوں کے بھی ہاتھ چھوڑا کر کے بھاگنے لگی، ان سے بھی وہ ہاتھ چھوڑا کر کے ان مجرمین کی طرف بھاگے گی، اسے روکا جائے گا، زنجیریں کھینچ لی جائیں گی۔ کس کی طرف جائے گی؟ مجرمین کی طرف نگلنے کی، کہ مجھے بھوک زیادہ ہے اور یہ مجرمین مجھے دیے جائیں۔ تو میدان قیامت میں آگ اگلتے ہوئے جہنم مجرمین کی طرف دوڑتی ہوئی آتی ہے، یہ سوچ کر کے ہی دل دہل جاتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قاف میں، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، وہاں کافروں کو، مشرکوں کو ڈالا جا رہا ہے دوزخ میں۔ کس طرح سے ڈالا جاتا ہے وہ بھی دیکھیں، قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جب ڈالا جاتا ہے تو ایسی تنگ و تاریک جگہ سے ڈالا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ داخل کیے جانے کی جگہ تاریک ہوگی، تاریک کا مطلب ایک تو اندھیری اور ایک تنگ، جیسے تلوار کی انی کو کسی جگہ پھنسایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جہنمی کو اس طرح سے گھساتے ہوئے ڈھکیلا جائے گا وہ چھوٹی سی جگہ سے جہنم میں جب اسے گرایا جائے گا، اور کافروں کو ایک تنگ اور تاریک جگہ پر ایسے ڈالا جائے گا کہ وہ ایک دوسرے کو چپک رہے ہوں گے جہنم کے اندر، اور بھرا جا رہا ہوگا انہی جہنم کے جہنمیوں سے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جہنم کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی، سیراب ہو گئی، تیرا پیٹ بھر گیا؟ وہ تقول حل من مزید، تو جہنم پھر یہ کہے گی کہ اے مولا اور کچھ زیادہ ہو تو دے، اور کچھ مجرمین ہو تو دے دے۔ وہاں پر مجرمین چھاٹے جا رہے ہوں گے، دوزخ میں گرائے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، جہنم کا تذکرہ یہ عام بات نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمی اس قدر آنسو بہائیں گے وہاں پر دوزخ میں، روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں، اتنا رو رہے ہوں گے وہاں پر۔ اور جہنم میں جب ڈال دیا جائے گا تو وہ پھنکارے ماریں گے، اس طرح شور ہوگا دوزخ میں، اتنا شور ہوگا کہ ایک دوسرے کی آواز کسی کو نہیں سنائی دے گی۔ وہ ہر کوئی، کیوں نہیں شور ہوگا؟ کہ جو وہاں پر ان کو زندگی دی جا رہی کیسی ہے جانتے ہیں؟ آگ کا بچھونا، آگ کا اوڑھنا، اللہ اکبر، آگ کی زنجیریں ان کو پہنائی جا چکی ہوں گی، ہاتھوں میں بھی اور پیروں میں بھی، اور وہاں کا ایک سانپ اونٹ کے برابر اور بچھو خچر اور گھوڑے کے برابر کی، اگر وہ ڈنک مارے تو روایت میں ملتا ہے کہ 40 سال تک اس کا درد محسوس کرے گا۔ اور جو اس کی چمڑی ہے جہنمی کی، وہ چھوٹی موٹی نہیں ہے، 42 ہاتھ کے برابر کی موٹی چمڑی ہوگی۔ ایک جہنمی کے جسم پر جو چمڑی ہوگی اس کو جلایا جا رہا، اتنا بڑا اس کو بنا کر کے عذاب چکھایا جائے گا،
اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذوقوا بما کنتم تکفرون، چکھو اب عذاب جو تم کفر کرتے تھے دنیا میں، بہت کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، آج چکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جب جہنمیوں کو لا رہے ہوں گے کس طرح سے، کہا گیا منہ کے بل لائے، بعض کو ان کا منہ دونوں گھٹنوں کے بیچ میں پھنسا کر کے اور وہاں سے ان کی گردن پکڑ کر کے کھینچتے ہوئے دوزخ کی طرف لا رہے ہیں، اور بعض کو ان کے پیٹ کی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے باہر نکالی جائیں گی اور اس طرح سے انہیں کھینچ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ جہنم ہمارے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے، کافروں کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ لیکن مسلمان بھی اگر گناہ کرتا ہے تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے اسے دوزخ میں جانا ہوگا، دوزخ میں جانا ہوگا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جب تمہاری چمڑی پک جائے گی آگ کی گرمی کی وجہ سے، ہم وہ چمڑی بدل دیں گے، پھر نئی چمڑی لگائیں گے۔ بدلناہم جلودا غیرہا، یہ 42 ہاتھ موٹی چمڑی جب جل جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ بدل کر کے دوبارہ لگائی جائے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ کتنے ٹائم پہ بدلی جائے گی؟ توجہ چاہتا ہوں، روزانہ نئی چمڑی بدلی جائے گی روزانہ یا مہینے میں؟ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں نہیں، 1 گھنٹے میں 70 بار بدلی جائے گی، 1 گھنٹے میں 70 بار وہ چمڑی بدلی جائے گی جہنم میں۔ اب وہ جو چیخ و پکار کر رہے ہوں گے تو بھوک کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے۔ جہنم کا کھانا اور پانی بھی تو سن لو، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، شجرۃ الزقوم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوہڑ کا ایک درخت، بہت ہی کانٹے دار پھل، ایک جہنم کا ایک درخت ہے، اس کا پھل دیا جائے گا۔ کہا گیا اس پھل کا ایک دانہ اگر دنیا میں گرا دیا جائے تو سارے جانور اور انسان مر جائیں اس کی کڑواہٹ سے، وہ ایک پھل کا، اس کی کڑواہٹ۔ اور وہ جو پھل دیا جائے گا جہنمی کو کھانے کے لیے، بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ کھائے گا، لیکن جیسے ہی وہ پھل کھائے گا اس کے کانٹے اس کے حلق میں اٹک جائیں گے اور باہر نکل چکے ہوں گے، نہیں اندر سے۔ وہ کہے گا کہ مجھے پانی پلایا جائے، پانی بھی مائے حمیم، شرب الہیم، سورہ واقعہ پڑھو تو رونگٹے کانپ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ھذا نزلہم یوم الدین، آج تمہاری مہمان نوازی اسی پانی سے کی جائے گی۔ وہ کون سا پانی؟ اللہ اکبر، حدیث پاک میں ہے فرمایا گیا مجرمین کے سڑے ہوئے جسموں سے جو پیپ نکلے گا، خون نکلے گا، اس کو پکایا جائے گا، کھولایا جائے گا، اور وہ پانی اس قدر تیز گرم ہوگا کہ جب جہنمی کو دیا جائے گا پیالے میں تو وہ اس کی تیز گرماہٹ سے اس کا جبڑا زمین پر گر چکا ہو، نیچے کا ہونٹ لٹک رہا ہو۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو پینا ہے اور اپنے تھوڑدار درخت کے پھل کو اندر داخل کرنا ہے، تو اسی گرم پانی کو جب اندر ڈالے گا تو اس کی انتڑیاں گل چکی ہوں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے ارے اتنا سخت عذاب، آگ کا بچھونا، آگ کا اوڑھنا، درخت ایسے، پھل ایسے، بچھو ایسے، سانپ ایسے، تو پھر مرتا کیوں نہیں؟ قرآن میں اللہ نے وہ بھی فرمایا، سورۃ الاعلیٰ کی آیت ہے، اللہ فرماتے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، جہنم کا عذاب ایسا ہے کہ یہ دوزخ نہ کسی کو زندہ رکھے گی نہ کسی کو موت دے گی، موت بھی نہیں آنے گی، مر بھی نہیں سکتے۔ مجرمین وہاں یہی تمنا کریں گے جو دنیا میں موت آنے سے جو ہم ڈرتے تھے، لیکن آج ہم کو چاہیے موت تو دے دی جائے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، اب موت کسی کو نہیں آنی ہے، دنیا میں ایک بار آ تو چکی گائز واقعی میں ویڈیو نہ بہت جنتیوں زیادہ کو ہی موت آنی ہے نہ دوزخیوں کو موت عجیب سا آنی لگ رہا تھا سننے میں، یہ ہے جہنم کے دوزخ۔ بارے میں اتنی ساری باتیں تھے کہ جہنم میں جائیں گے تو کیسے کیسی سزائیں ملیں گی، اللہ پاک کیسی کیسی ہمیں سزائیں دیں گے۔ تو ظاہر یہی ہے کہ غلطیاں نہ کریں، پاپ نہ کریں، اچھے کام کریں تو ہم جنت میں جائیں گے، غلط کام کریں گے تو ہم دوزخ میں ہی جائیں گے۔ اور اس سزا پانے کے لیے ہمیں بالکل تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔
اور ایک بات اور، جو انسان زیادہ سوتا ہے اور وہ سب کچھ کھو دیتا ہے، کہاوت نہیں ہے جو سوت ہے وہ کھوت ہے، جو جاگت ہے وہ پاوت ہے۔ جو سونا لمٹ میں ہی اچھا ہوتا ہے، جتنا آپ 8 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے اس سے زیادہ نہ لے، زیادہ 6 گھنٹے سو جائیں۔ تو پراپر نیند بھی ضروری ہے، لیکن اپنے کام بھی ضروری ہے۔ کام کے بیچ میں نیند اور سونا اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ سوتے ہی رہیں گے تو آپ اپنا سب کچھ گنوا دیں گے، کیونکہ انسان کو اپنی زندگی میں بہت کچھ اچیومنٹ کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بہت سیکریفائس کرنے پڑتے ہیں۔ واقعی میں بیان بہت خوبصورت تھا۔ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔